अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इस कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन कर ली है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज बुक वर्क करेंगे, जिसके अंदर हमारा ग्लोसरी है, इसके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, तो इन सब को हमने हल करना है इस लेक्चर के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट हमारा इस चैप्टर का एक और लेक्चर होगा, आखिरी लेक्चर तीसरा, जिसके अंदर हम इसके बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, ग्लोसरी है स्टूडेंट। ये ग्लोसरी आपकी जो सिनोनिम्स का क्वेश्चन आना है आपके पेपर के अंदर, उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। हमारा पहला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन कहते हैं फ़हम फरासत। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल। द एबिलिटी सलाहियत, टू अंडरस्टैंड समझने की, एंड डिसाइड फैसला करने की, थिंग्स चीज़ों को, क्विकली जल्दी से, एंड वेल और बेहतर तरीके से, यानी चीज़ों के मुतल्लिक समझ बूझ हासिल करने की सलाहियत और उनके मुतल्लिक फ़ैसला बेहतर तरीके से और जल्दी करने की जो सलाहियत है, जो डिसीजन है, उसको हम एक्यूमेन कहते हैं, फ़हम फरासत कहते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है एलियंस। एलियंस कहते हैं स्टूडेंट इत्तिहाद को। An agreement between countries, political parties, etc. To work together in order to achieve something that they all want. An agreement, ये एक मुआहदा होता है एलियंस, बिटवीन कंट्रीज, ममालिक के दरमियान हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज एट्सट्रा, या सियासी पार्टियों के दरमियान हो सकता है। टू वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करने का, इन आर्डर टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ हासिल करने के सिलसिले में इकट्ठे काम करने का ये कोई मुआहदा हो सकता है। दैट दे आल वांट, जो कि वो सब चाहते हैं, यानी कि ये दो मुल्कों के दरमियान या दो सियासी पार्टियों के दरमियान किसी मकसद के हसूल के लिए जो वो चाहते हैं उसके हसूल के लिए कोई मुआहदा हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा तीसरा वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर कहते हैं मोहसिन को, एहसान करने वाले को। A person who offers supports, help or assistance, often in the form of financial aid, teachings and actions, guiding and uplifting individuals, communities or causes in need. A person who offers support, एक ऐसा शख्स जो कि इमदाद की ऑफ़र करता है, हेल्प मदद करता है, और असिस्टेंट ऑफन इन द फॉर्म ऑफ फिनंशियल एड, ये मदद जो वो कर रहा होता है ये माली भी हो सकती है, टीचिंग्स तालीम भी हो सकती है, एंड एक्शंस और अमाल भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, गाइडिंग एंड अपलिफ्टिंग इंडिविजुअल्स, जो कि इनफरादी तौर पर लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी हालत बेहतर करने के लिए या उनकी रहनुमाई करने के लिए की जाती है। कम्युनिटीज़ मुआशरों की जाती है, आर काज इन नीड, या जिससे जहाँ पर ज़रूरत होती है, यानी कि ये बेनिफैक्टर होता है, मोहसिन होता है, जो कि मुआशरे को ऊपर उठाने के लिए अफराद को या जहाँ कहीं ज़रूरत होती है उनकी मदद करता है। उस मदद में वो फिनंशियल मदद भी हो सकती है, तालीमात भी हो सकते हैं, काम भी हो सकते हैं, या रहनुमाई भी हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं बेनिफैक्टर, मोहसिन। अगला हमारा वर्ड है स्टूडेंट आइडल्ट्री। आइडल्ट्री कहते हैं स्टूडेंट बुत परस्ती को, बुतों की पूजा को। एंड द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचूज एज गॉड। द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस काम को कहते हैं आप वर्शिपिंग, इबादत करने के काम को, स्टैचूज एज अ गॉड, स्टैचुओं की, यानी कि ऐसी चीज़ों की इबादत करना जो हिल ना सकें, जो स्टैचू हों, एक ही जगह पर मुंजमद हों, और उन्हें खुदा समझकर उनकी इबादत करना की प्रैक्टिस करना, ये क्या होता है? आइडल्ट्री होता है, बुत परस्ती होता है। इसके बाद स्टूडेंट है हमारे पास अगला वर्ड लिजिटिमेसी। इसका मीनिंग्स होता है जवाज या हकानियत। द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन अ फेयर और एक्सेप्टेबल रीज़न। द क्वालिटी, खूबी को कहते हैं, ऑफ बीइंग बेस्ड, जिसकी बुनियाद हो, ऑन अ फेयर, मुनसिफ, और एक्सेप्टेबल रीज़न, या काबिल कबूल वजह, वजूहात की बिना पर। अगला वर्ड है हमारा आस्टसिज्म। आस्टसिज्म होता है समाजी बाइकाट, यानी कि समाज का, मुआशरे का किसी दूसरे का बाइकाट करना, उसको अपने आप से अलहदा कर लेना। द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट इंक्लूडिंग somebody इन a ग्रुप और एक्टिविटी, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इंक्लूडेड। द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली, ये ऐसा काम होता है जो कि वाज़ेह तौर पर, नॉट इंक्लूडिंग somebody, जिसके अंदर
کوئی شخص شامل نہیں ہوتا ان گروپ میں اور ایکٹیویٹی یا سرگرمی میں، یعنی کہ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں ایک شخص کو نکال کر اس کے برعکس یعنی کہ اس کے علاوہ وہ کیا جاتا ہے۔ the state of not being included، یعنی کہ ایسی حالت جس کے اندر شامل نہ ہو جایا جائے، یعنی کہ ایک سوسائٹی کا، ایک کمیونٹی کا کسی دوسرے کو شامل کیے بغیر کوئی کام کرنا۔ آسٹاسزم، سماجی بائیکاٹ کرنا، یعنی کہ سماج کے حوالے سے جس سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین، کوئی کاروبار، بزنس وغیرہ نہیں کیا جاتا، تو اسے کہتے ہیں سماجی بائیکاٹ، یعنی کہ سماج نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، معاشرے نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر دیے، تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ اگلا ہمارا ورڈ ہے پرسیکیوشن، یہ ہوتا ہے ظلم و ستم۔ The act of treating somebody in a cruel and unfair way, especially because of their race, religion, or political beliefs. The act of treating somebody in a cruel and unfair way. کسی شخص سے ایسا ایکٹ کرنا جو کہ ظلم پر مبنی ہو اور نا انصافی پر مبنی ہو، یعنی کہ کسی شخص کو ایسے ٹریٹ کرنا جو کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر مبنی ہو، اسپیشلی خاص طور پر بیکاز آف دیئر ریس، ان کی نسل کی وجہ سے، ریلیجن ان کے مذہب کی وجہ سے، آر پولیٹیکل بلیفز یا سیاسی عقائد کی بنا پر، یعنی کہ ان کی مذہب، نسل یا سیاسی عقائد کی بنیاد پر خاص طور پر ان کے ساتھ ایسا ٹریٹ کرنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا۔ اگلا ورڈ ہے اسٹوڈنٹ ہمارا پروفاؤنڈ۔ پروفاؤنڈ مینز گہرا، ڈیپلی، شوئنگ گریٹ نالج اور انڈرسٹینڈنگ، کہ ایک بہت بڑا علم یا سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا۔ ریڈیکل ہوتے ہیں انقلابی، relating to the most basic and important parts of the something complete and detailed، relating to the most basic، کسی سے کے بہت زیادہ بنیادی چیزوں سے ریلیٹ کرنا، منسلک ہونا، and important parts of something، یا کسی چیز کے اہم حصوں کے متعلق، complete and detailed، یعنی کہ مکمل طور پر اور ڈیٹیل سے بھرپور، اسے ہم کہتے ہیں انقلابی۔ solitude، تنہائی یا خلوت، the state of being alone، تنہا ہونے کی کیفیت، especially when you find this pleasant، بعض اوقات یا خاص طور پر جب آپ اسے خوشگوار تصور کرتے ہیں۔ vengeance ہوتا ہے اسٹوڈنٹ انتقام لینا، the act of punishing or harming somebody in return for what they have done to you, your family or friends۔ the act of punishing or harming somebody، کسی کو سزا دینا یا تکلیف دینے کا عمل، in return for what، جس کے بدلے میں they have done to you، جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے، your family or friend، آپ کے خاندان کے لیے یا آپ کے دوستوں کے لیے۔ لاسٹ ورڈ ہے ہمارا اسٹوڈنٹ yearnings۔ yearning مین خواہشات، a strong and emotional desire، ایک مضبوط اور جذباتی خواہش جو ہے اس کو ہم yearning کہتے ہیں۔ پورشن ہے اسٹوڈنٹ ہمارا، وہ کہتا ہے fill in the blanks using the correct forms of the words in the parentheses، کے بریکٹ کے اندر جو فارم دی گئی ہے ان میں سے آپ نے کریکٹ فارم نکالنی ہے۔ دی سوسائٹی آف مکہ ایٹ دی ٹائم آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برتھ واز مارکڈ بائی وائڈ اسپریڈ ڈیش اینڈ انجسٹس۔ اس نے آگے سے 3 آپشن دیے ہیں، ان میں سے ہم نے ایک لگانا ہے۔ نمبر 1 آئیڈل، آئیڈلٹرس یا آئیڈلٹری، ان تینوں میں سے ہم نے ایک لگانا ہے۔ تو اس میں جو ہمارا رائٹ آپشن آتا ہے دی سوسائٹی آف مکہ ایٹ دی ٹائم آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برتھ، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر مکہ کا معاشرہ واز مارکڈ بائی وائڈ اسپریڈ آئیڈلٹری اینڈ انجسٹس۔ تو ہمارا یہاں پر جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے آئیڈلٹری، تو آپ نے ادھر آئیڈلٹری لکھنا ہے۔ بت پرستی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ کے اندر بہت زیادہ بت پرستی اور ناانصافی پھیل چکی تھی یا غالب آ چکی تھی۔ نمبر 2 ڈسپائٹ ارلی پرسنل لاسز، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گریو انٹو اے مین آف ریمارکیبل، ڈسپائٹ ارلی پرسنل لاسز، ابتدائی ذاتی نقصانوں کے باوجود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم گریو انٹو اے مین آف ریمارکیبل، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی نوجوان کے طور پر بڑھے۔ کہ اس کی ریمارکیبل غیر معمولی خصوصیات، کریکٹرائز یا کریکٹرسٹکس۔ تو یہاں پر اسٹوڈنٹ
اگر ہم بک کے اندر سے دیکھیں تو ہمارا رائٹ آپشن کریکٹر آتا ہے، لیکن اگر کریکٹرسٹکس کو بھی ہم ٹھیک کریں تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کریکٹر یا کریکٹرسٹکس میں سے ایک لگا لیں، زیادہ مناسب یہاں پر کریکٹرسٹکس ہی ہے، تیسرا آپشن CHARACTERISTIC کریکٹرسٹکس، یعنی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی ذاتی نقصانوں کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معمولی خصوصیات کے حامل نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے۔ نمبر 3، اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم fair dealings in trade earned him a reputation for dash and trustworthiness۔ His خاتم النبیین fair dealings، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصفانہ لین دین ان ٹریڈ تجارت میں earned him a reputation، جس کی بنا پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حاصل کی، فار ڈیش اینڈ trustworthiness، فار کی بنیاد پر تھا، انسٹی یا انسٹلی، تو یہاں پر ہمارا رائٹ آپشن ہے انسٹی، HONESTY۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصفانہ تجارت کے اندر منصفانہ لین دین کی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایماندار اور قابل اعتبار تاجر کے طور پر شہرت حاصل کی۔ نمبر 4، بائی پارٹیسپیٹنگ ان حلف الفضول ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف لانگ کمٹمنٹ ٹو ڈیش اینڈ جسٹس۔ بائی پارٹیسپیٹنگ ان حلف الفضول، حلف الفضول کے اندر حصہ لینے سے یہ خاتم النبیین شوڈ ہز لائف لانگ کمٹمنٹ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر کی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، ٹو ڈیش اینڈ جسٹس، ٹو اپ ہولڈ، اپ ہولڈنگ یا اپ ہیلڈ، تو یہاں پر ہمارا رائٹ آپشن ہے اپ ہولڈنگ، یعنی کہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپ ہولڈنگ۔ حلف الفضول کے اندر حصہ لے کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کے کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 5، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ڈیپلی ڈیش بائی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کنڈکٹ ڈیورنگ دی ٹریڈ ایکسپیڈیشن۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ڈیپلی امپریشن یا امپریسڈ، تو یہاں پر اگر جو ہمارا رائٹ آپشن دیکھیں تو وہ آئے گا امپریسڈ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ڈیپلی امپریسڈ بائی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کنڈکٹ ڈیورنگ دی ٹریڈ ایکسپیڈیشن۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی مہم کے دوران شائستہ طرز عمل سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ نمبر 6 ہے دی فاسٹ ریویلیشن واز اے کال ٹو سیک نالج اینڈ ایکنالج دی ڈیش آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ دی فاسٹ ریویلیشن واز اے کال ٹو سیک نالج، آپ خاتم النبیین کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی واز اے کال ٹو سیک نالج، علم کی طرف دعوت تھی، اینڈ ایکنالج دی ڈیش آف اللہ سبحانہ وتعالی، اور کس کو تسلیم کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی جنراسٹی یا جنرسلی، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی جنراسٹی کو تسلیم کرنا تھا، جنراسٹی، تو ہمارا رائٹ آپشن ہے سیکنڈ آپشن جنراسٹی یعنی سخاوت کو۔ پہلی وحی علم کی تلاش یا علم کی دعوت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی سخاوت کو تسلیم کرنا تھا۔ نمبر 7، the teachings of Islam brought about a dash transformation in the social fabric of Arabia۔ the teaching of Islam، اسلام کی تعلیمات brought لے کے آئیں about a revolution، revolutionize یا revolutionary، یہاں پر ہمارا جو رائٹ آپشن آئے گا revolutionary۔ the teachings of Islam brought revolutionary transformation in the social fabric of Arabia۔ اسلام کی تعلیمات براٹ لے کے اباؤٹ ریولیوشنری، ایک انقلابی ٹرانسفارمیشن تبدیلی ان دی سوشل فیبرک آف عربیہ، عرب کے سماجی ڈھانچے میں۔ اسلام کی تعلیمات عرب کے سماجی ڈھانچے کے اندر انقلابی تبدیلیاں لے کر آئیں۔ نمبر 8، ڈسپائٹ پرسیکیوشن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوڈ ٹو پریچ ود پیشنس اینڈ ریزیلینس یا ریزیلینٹلی۔ ڈسپائٹ پرسیکیوشن، ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوڈ،
آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ٹو پریچ ود دی پیشنس، صبر کے ساتھ تبلیغ کرنا، اینڈ ریزیلینٹ، ثابت قدمی کے ساتھ، ریزیلینس یا ریزیلینٹلی. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ ہمارا رائٹ آپشن ہے اینڈ ریزیلینس، سیکنڈ آپشن RESILIENC، ریزیلینس اور ثابت قدمی کے ساتھ. ظلم و ستم کے باوجود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھا. بی آپشن ہمارا رائٹ آپشن ہے، ریزیلینس. نمبر 9 ہے دی چارٹر آف مدینہ انٹروڈیوس پرنسپلز آف سیوک ڈیش اینڈ جسٹس فار آل سٹیزن. دی چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ، انٹروڈیوسڈ متعارف کرایا پرنسپل اصول آف سیوک، شہری ایکویلٹی یا ایکویلی. تو یہاں پر ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ایکویلٹی، EQUALITY، ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار آل سٹیزن، اور تمام شہریوں کے لیے انصاف. میثاق مدینہ میں انٹروڈیوس متعارف کرایا گیا پرنسپل آف سیوک ایکویلٹی، شہری مساوات، اینڈ جسٹس اور انصاف کے فار آل سٹیزن، تمام شہریوں کے. میثاق مدینہ میں تمام شہریوں کے لیے شہری مساوات اور انصاف کے اصول متعارف کرائے گئے. 10 ہے دی ہجرہ واز اے ڈیش مومنٹ دیٹ لیڈ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دی فاسٹ اسلامک سوسائٹی، ڈیسائیڈ، ڈیسیژن یا ڈیسیسیو. تو دی ہجرہ واز اے ڈیسیسیو، جو ہمارا تھرڈ آپشن ہے یہ ہم نے ادھر لکھنا ہے DECISIVE، ڈیسیسیو مومنٹ دیٹ لیڈ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دی فاسٹ اسلامک سوسائٹی. دی ہجرہ واز اے ڈیسیسیو، ہجرت ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، دیٹ لیڈ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ آف دی فاسٹ اسلامک سوسائٹی، جس نے پہلی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ہمارا سی پورشن ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ریڈ دی سینٹینس اینڈ چوز دی میننگ آف دی بولڈ ورڈ بیسڈ آن ہاؤ اٹس یوزڈ ان دی ٹیکسٹ. دی فیبرک آف سوسائٹی، اسٹوڈنٹ اس میں یہ زیادہ تر ہم سے سینونیمز کے بارے میں پوچھے گا. اوپر ایک ورڈز دیا ہوا ہوگا اور نیچے اس کے 4 آپشن ہوں گے، اور 4 آپشن میں سے ہم نے اس کا جو سینونیمز ہوگا اس کو بتانا ہوگا، ملتا جلتا ورڈ. ریڈ دی سینٹینس اینڈ چوز دی میننگ آف دی بولڈ ورڈ بیسڈ آن ہاؤ اٹ یوزڈ ان ٹیکسٹ. دی فیبرک آف سوسائٹی واز ٹرن بائی ایڈلٹری، ٹرائبل ایروگینس اینڈ وائڈ اسپریڈ انجسٹس. دی فیبرک آف سوسائٹی، معاشرے کا ڈھانچہ، واز ٹرن بائی بٹ چکا تھا، ایڈلٹری بت پرستی، ٹرائبل ایروگینس قبائلی غرور، اینڈ وائڈ سپریڈ انجسٹس اور وسیع ناانصافی کے اندر. معاشرے کا ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور بہت زیادہ ناانصافی میں بانٹ چکا تھا. تو اب ہم نے فیبرک کا جو انہوں نے بولڈ کیا ہوا ہے، اس کو بڑا کیا ہوا ہے، اس کے ریلیونٹ ورڈ بتانا ہے. فیبرک کے میننگز یا سینونیمز. فیبرک مینز میٹیریل، مادی چیز، سٹرکچر ڈھانچہ، کلودنگ کپڑے، ڈیکوریشن سجاوٹ. تو فیبرک سے ملتا جلتا ورڈ ہمیں جو نیچے مل رہا ہے وہ ہمارا بی پورشن ہے، وہ ہے سٹرکچر. سٹرکچر ہمارا رائٹ آپشن ہے. نمبر 2 ہے on such incident was his participation in حلف الفضول, a pact formed to defend the oppressed and uphold justice. On such incident, one such incident, ایک ایسے موقع کے اوپر was his participation in حلف الفضول, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول کے اندر شرکت تھی. a pact جو کہ ایک معاہدہ تھا, formed to defend the oppressed, مظلوم کے دفاع کے لیے, and uphold justice اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ایک ایسے موقع پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول میں شرکت تھی جس کا مقصد مظلوم کا دفاع اور انصاف کو قائم کرنا تھا یا برقرار کرنا تھا. اور یہاں پر ہم نے بتانا ہے کہ حلف الفضول کیا چیز تھی. یہ ایک آرگنائزیشن تھی, تنظیم تھی, ایک بیٹل جنگ تھی, ایگریمنٹ ایک معاہدہ تھا, پنشمنٹ سزا تھی. تو یہ چونکہ ایک معاہدہ تھا تو معاہدے کو پیکٹ بھی کہتے ہیں, ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں. تو ہمارا رائٹ آپشن ہے یہاں پر ایگریمنٹ. نمبر 3 ہے ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would frequently retreat to the cave of Hira seeking solitude and reflection. ہی خاتم النبیین would frequently retreat to the cave of Hira. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غار ہیرا میں خلوت گزین ہو جاتے, seeking solitude and reflection, تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں, یعنی کہ تنہائی اور غور و فکر کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر غار ہیرا میں خلوت گزین ہو جایا کرتے. تو اب ہم نے اس کا بتانا ہے ریٹریٹ کا، یعنی کہ خلوت گزین کے ریلیونٹ ورڈ کون سا پڑھے. گو بیک واپس چلے جانا، ٹیک شیلٹر پناہ لے لینا، موو فارورڈ آگے چلے جانا، گیدر پیپل لوگوں کا اکٹھا ہونا. تو ریٹریٹ خلوت گزین ہو جانا، ٹیک شیلٹر اس کے ریلیونٹ ورڈ ہے یعنی کہ پناہ لے لینا. تو یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے ٹیک شیلٹر. نمبر 4 دی قریش ویوڈ ہز میسج ایز اے تھریٹ ٹو دیئر ٹریڈیشنز اینڈ اتھارٹی. دی قریش ویوڈ ہز میسج، قریش نے آپ کے پیغام کو سمجھا، قریش نے آپ کے پیغام کو جانا ایز اے تھریٹ ایک خطرہ، ٹو دیئر ٹریڈیشنز ان کی روایات کے لیے، اینڈ اتھارٹی اور اتھارٹی کے لیے. قریش نے آپ ختم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی روایات اور اتھارٹی کے لیے خطرہ جانا. تو اب یہاں پہ ہم نے بتانا ہے تھریٹ، تھریٹ کے ریلیونٹ ورڈ نیچے کون سا پڑا ہے. گفٹ انہوں نے تحفہ سمجھا، تھریٹ ڈینجر خطرہ سمجھا، ٹریڈیشن روایات، ہیلپر مددگار. تو تھریٹ کے ریلیونٹ ورڈ ہے ڈینجر، جو اس کا سینونیمز بھی ہے ڈینجر. تو آپ نے ڈینجر کے اوپر ٹک کرنا ہے. نمبر 5 دی چارٹر آف مدینہ انٹروڈیوس پرنسپل آف گورننس روٹیڈ ان ایکویلٹی اینڈ جسٹس. دی چارٹر آف مدینہ میثاق مدینہ انٹروڈیوسڈ متعارف کرائے پرنسپل اصول آف گورننس حکمرانی کے، روٹیڈ ان ایکویلٹی اینڈ جسٹس جو کہ انصاف اور مساوات پر مبنی تھے. میثاق مدینہ میں اصول متعارف کرائے گئے جو کہ مساوات اور انصاف کے اوپر، حکمرانی کے اصول متعارف کروائے گئے جو کہ انصاف اور مساوات پر مبنی تھے. تو اب یہاں پر ہم نے بتانا ہے چارٹر کہ چارٹر کیا چیز ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ چارٹر وہ دستاویز ہوتی ہیں جن کے متعلق وہ اصول لکھے، جن کے اوپر لکھے گئے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے اور وہ قوانین جن صفات کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اصول و قوانین، تو اس کو چارٹر کہتے ہیں. یعنی کہ وہ دستاویز، وہ ڈاکومنٹس، وہ کتابچہ. تو اب ہم نے چارٹر کا بتانا ہے. چارٹر ایک شپ ہے، جہاز، میپ نقشہ ہے، ڈاکومنٹس ہیں، سٹوری کہانی ہے. تو چارٹر کیا ہے ہمارا؟ چارٹر ہمارے ڈاکومنٹ ہیں. تو یہاں یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے رائٹ آپشن. اس کے بعد نمبر 6 ہے اسٹوڈنٹ دی مسلم فیسڈ آسٹرسزم بائیکاٹس اینڈ پرسیکیوشن ان مکہ. دی مسلم فیسڈ مسلمانوں نے سامنا کیا آسٹرسزم ظلم و ستم کا، بائیکاٹ کا، اینڈ پرسیکیوشن ان مکہ اور مکہ میں ظلم کا. تو یہاں پر ہم نے آسٹرسزم کے متعلق بتانا ہے. یعنی کہ آسٹرسزم کے میننگز ہوتے ہیں ظلم و ستم. تو نیچے اس کے ریلیونٹ ورڈ کون سے؟ ریوارڈ بدلہ، ایکسیپٹنس قبول کرنا، ایکسکلوژن باہر نکال دینا، پروٹیکشن حفاظت کرنا. اچھا آسٹرسزم سے مراد ظلم و ستم اور بائیکاٹ، یعنی کہ آسٹرسزم بائیکاٹ یعنی ظلم و ستم بھی کرنا اور بائیکاٹ بھی کرنا، یعنی کہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لینا، اس کو باہر نکال دینا. تو آسٹرسزم سے جو ریلیونٹ ورڈ نیچے پڑا ہے وہ ہمارا ایکسکلوژن ہے، یعنی کسی چیز کا اخراج، کسی چیز کو باہر نکال دینا. تو ایکسکلوژن کے اوپر آپ نے ٹک کرنا، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے. نمبر 7 دی ہجرہ واز اے ڈیسیسیو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری. دی ہجرہ واز اے ڈیسیسیو، جو ہجرت تھی وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا، ٹرننگ پوائنٹ تھا ان اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ کے اندر. تو ڈیسیسیو کے ریلیونٹ ورڈ ہم نے نیچے دیکھنا ہے کہ اس کے کیا کون سا ریلیونٹ ورڈ پڑا ہے. انسرٹین غیر یقینی، ڈیلینگ کرنا، فرم اینڈ کنکلوسیو مضبوط اور نتیجہ خیز، فارگیٹیبل بھولا جانے والا. تو ڈیسیسیو کے جو ریلیونٹ ورڈ نیچے پڑا ہے وہ ہے فرم اینڈ کنکلوسیو، یعنی کہ مضبوط اور نتیجہ خیز. نمبر 8 دی مسلمز فیسڈ ریلینٹلیس پرسیکیوشن فار دی فالوئنگ اسلام. دی مسلمز فیسڈ مسلمانوں نے سامنا کیا ریلینٹلیس پرسیکیوشن مسلسل ظلم و ستم کا فار فالوئنگ اسلام، اسلام کے لیے. تو ہم نے بتانا ہے ریلینٹلیس پرسیکیوشن مسلسل ظلم و ستم کے ریلیونٹ کون سا ورڈ ہے؟ سیلیبریشن منانا، پریز تعریف، کرول ٹریٹمنٹ ظالمانہ سلوک، پارٹنرشپ. تو یہاں پر ہمارا جو رائٹ آپشن ہے ریلینٹلیس پرسیکیوشن کے لیے، مسلسل ظلم و ستم کے لیے، وہ ہے کرول ٹریٹمنٹ، ظالمانہ سلوک. نمبر 9 دی مائگریشن ٹو مدینہ مارکڈ اے ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری. دی مائگریشن ٹو مدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت، مارکڈ اے ٹرننگ پوائنٹ، اس کو ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر جانا جاتا ہے ان اسلامک ہسٹری، اسلامی تاریخ کے اندر. تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے مائگریشن کے میننگ. مائگریشن ری لوکیشن، اپنی لوکیشن کو چینج کرنا، ٹریڈ روٹ،
جو تجارتی رستہ ہے، ان ایکٹیویٹی بغیر سرگرمی، میپ چینج یا نقشے کا بدلنا. تو مائیگریشن ہے ہمارا ری لوکیشن. Number 10, the Charter of Medina united diverse communities under a model of peaceful coexistence. The Charter of Medina میثاق مدینہ united diverse communities جو کہ مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کرتا ہے under a model of peaceful coexistence بقائے بہمی کے پرامن نمونے کے ماتحت، یعنی بقائے بہمی کے پرامن نمونے کے ماتحت یہ مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کرتا ہے میثاق مدینہ. تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے کو ایگزسٹنس کے میننگ، جس کے میننگز ہوتے ہیں بقائے بہمی. تو یہاں پر ریبیلین بغاوت کرنا ہے، شیئر لیونگ اکٹھے رہنا ہے، اپوزیشن مخالفت ہے، اتھارٹی. تو کو ایگزسٹنس کے میننگ ہیں بقائے بہمی یعنی شیئرڈ لیونگ، اکٹھے ہو کے رہنا. اب ووکیبلری اینڈ گرامر اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے ڈینوٹیشن اینڈ کونوٹیشن کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس کے متعلق وہ بتاتا ہے ورڈز آفن کیریز مور دین ون ٹائپ آف میننگ. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں یعنی کہ الفاظ کے اکثر ایک سے زیادہ میننگز ہوتے ہیں. A denotative meaning is the dictionary or literal definition. جو ایک denotative meanings ہے وہ ڈکشنری والے میننگ ہے یا عام ڈیفینیشن ہے، جبکہ ایک connotative meaning جو ہے is the emotional, cultural or symbolic meaning of word suggest. جو ایک connotative meaning ہے وہ جذباتی، ثقافتی یا symbolic meanings علامتی جو meanings ہے ایک لفظ کا وہ ہوتا ہے. یعنی کہ denotative ڈکشنری والا سمپل میننگ ہوتا ہے اور کونوٹیٹو جس کا وہ میننگ ہوتا ہے جس کے اندر جذبات چھپے ہوتے ہیں، علامتیں چھپی ہوتی ہیں یا ثقافت چھپی ہوتی ہے. تو اس کی ایک سمپل سی مثال اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہو روز، تو اس کا ڈینوٹیٹو میننگ ہے گلاب، یعنی کہ ڈکشنری کے اندر گلاب ہی ہوگا، گلاب یہ ہمارا ڈینوٹیٹو میننگ ہے. اب کونوٹیٹو میننگز کیا ہوگا روز کا، یعنی کہ اس کا ایموشنل، کلچرل یا سمبولک میننگز کیا ہوں گے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شعراء کرام یا لوگ گلاب کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، استعارہ کرتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے کہ اگر ہم گلاب یہ اس کا ڈینوٹیٹو میننگز لیں گے روز کا. اب روز کے کونوٹیٹو میننگز دیکھیں تو یہ محبت ہوگی کہ گلاب محبت کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے، نرمی کی علامت ہے، نزاکت کی بھی علامت ہے، حسن کی علامت ہے، احترام یا عقیدت کی علامت ہے. یعنی کہ اس لفظ کے اندر جو چھپے ہوئے میننگز ہوتے ہیں، جو اس کے احساسات اور جذبات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے کونوٹیٹو میننگز ہوتے ہیں. سمپل میننگ وہ ہمارا ڈینوٹیٹو میننگ، اور جو اس کے ریلیونٹ میننگز ہوتے ہیں، اس کے جذبات کی، احساسات کی، علامتوں کے، وہ ہمارے کونوٹیٹو میننگز ہوتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آگے. وہ کہتا ہے ریڈ دی سینٹینس بلو فار ایچ بولڈڈ ورڈ، کہ جتنے بھی بولڈڈ ورڈ نیچے دیے گئے ہیں ان کا آپ سینٹینس دیکھیں. آئیڈینٹیفائی whether it is used with a literal denotative or implied connotative meaning، اور یہ بات پہچان کریں کہ آیا کہ یہ ڈینوٹیٹو میننگ دے رہا ہے یا کونوٹیٹو میننگ. ایکسپلین یور ریزننگ، اور آپ نے اس کی ریزن بھی بتانی ہے. ڈسکرائب دی فیلنگز اور ایسوسیشن دی ورڈ کیریز ان دی کنٹیکسٹ آف دی میسج. ڈسکرائب دی فیلنگز، آپ نے فیلنگز اور ایسوسیشن ڈسکرائب کرنی ہے. دی ورڈ کیریز جو اس لفظ کے پاس ہیں، ان دی کنٹیکسٹ سبق کے اندر، آف دی پیسج پیراگراف میں. تو ہمارا پہلا ورڈ ہے دی مسلم انڈر ٹوک اے لانگ مائگریشن ٹو اسکیپ اپریشن. اچھا اس کی پہلے ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں. دی مسلم انڈر ٹوک اے لانگ مائگریشن، مسلمانوں نے ایک طویل ہجرت اختیار کی، ٹو اسکیپ اوپریشن، ظلم و ستم سے فرار ہونے کے لیے. مسلمانوں نے ظلم و ستم سے فرار ہونے کے لیے ایک طویل ہجرت اختیار کی. اب انہوں نے لفظ دیا ہے مائگریشن، ہجرت، کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ ڈینوٹیٹو میننگز ادھر اس سینٹینس کے اندر دے رہا ہے یا کونوٹیٹو. تو اسٹوڈنٹ یہ چونکہ جو ہمارا ورڈ ہے مائگریشن، ہجرت، تو یہاں ایک سمپل میننگ دے رہا ہے، یعنی کہ ہجرت ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، حقیقی منتقلی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کے جو تاثرات ہیں، یعنی کہ یہ اس جملے کے اندر کیا تاثرات دے رہا ہے، یعنی کہ اٹ کیریز ایسوسیشن آف موومنٹ، یہ حرکت کی تاثر دے رہا ہے، جرنی سفر کا تاثر دے رہا ہے. اینڈ سیکنگ ریفیوج آر اے نیو بگننگ، یعنی کہ یہ ریفیوج کے پناہ کے میننگز میں آ رہا ہے، اور نیو بگننگ اور نئے سفر کے آغاز کے اندر آ رہا ہے. یعنی اس سے نقل مکانی، سفر اور پناہ یا ایک نئی شروعات کی تلاش کا تاثر ہمیں مل رہا ہے. تو یہ ہمارا ڈینوٹیٹو میننگز ہی ہے، یہاں پر یہ سمپل میننگز دے رہا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ دوسرا، دی ورڈ واز کورڈ ان ڈارکنیس بیفور دی میسج آف اسلام.
اسلام کے پیغام سے پہلے دنیا اندھیرے کے اندر چھائی ہوئی تھی، یا دنیا کو اندھیرے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اب ہم نے اس ڈارکنیس کا بتانا ہے کہ ڈارکنیس آئے کی ڈینوٹیٹو میننگز ہیں یا کونوٹیٹو میننگز ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آپ دیکھیں کہ ڈارکنیس یہاں پر کیا واقعی اندھیرے کے میننگز میں آئی ہے، یا یہ جسٹ اس کو تشبیہ دیا گیا، یعنی طریقی کا لفظ جہاں روشنی کی کمی کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا مجازی مطلب جہالت، اخلاقی زوال اور اللہ کی رہنمائی کی کمی کے میننگز کے اندر آیا ہے۔ یعنی ڈارکنیس سے مراد اندھیرا نہیں ہے، یہاں ڈارکنیس سے مراد رہنمائی کی کمی ہے، یہاں ڈارکنیس سے مراد جہالت ہے، ڈارکنیس سے مراد اخلاقی زوال ہے۔ تو یہ کونوٹیٹو میننگز کے اندر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ ادھر سمپل میننگز کے اندر نہیں دے رہا اپنے، یہ چھپے ہوئے میننگز دے رہا ہے۔ تو یہ جہاں پر ہمارا ڈارکنیس کیا ہے، کونوٹیٹو، یہ کونوٹیٹو میننگز دے رہا ہے۔ نمبر 3 اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے دی میسج براٹ یونٹی ٹو ٹرائبز دیٹ ہیڈ لانگ بین ایٹ وار۔ دی میسج پیغام براٹ لے کے آیا یونٹی اتحاد، ٹو ٹرائبز قبائل کے لیے، دیٹ ہیڈ لانگ بین ایٹ وار جو کہ کافی عرصے سے جنگ کی حالت میں تھے۔ پیغام اتحاد لے کے آیا ان قبائل کے لیے جو کہ کافی عرصے سے جنگ کی حالت میں تھے۔ تو ہم نے بتانا ہے یونٹی، تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ یونٹی جو ہے ڈینوٹیٹو میننگز کے اندر استعمال ہوا ہے۔ Justice was one of the core values taught in the Charter of Medina۔ انصاف وہ بنیادی اقدار ہیں جو کہ میثاق مدینہ کے اندر سکھائی گئیں۔ جسٹس یہ بھی جہاں پر ہمارے سمپل میننگز دے رہا ہے، تو یہ ہمارا ڈینوٹیٹو میننگز ہے۔ اس کے بعد دی فاسٹ ریویلیشن چینجڈ دی کورس آف ہسٹری، پہلی وحی نے ہسٹری کی تاریخ کو تبدیل کر دیا۔ ریویلیشن وحی، یہ بھی ہمارا ڈینوٹیٹو میننگز ہی ہے، سمپل میننگز آپ نے دے رہا ہے۔ Speech and student, English words are divided into different kinds or classes called part of speech. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically in a sentence. Understanding part of speech is essential for determining the correct definition of a word when using a dictionary. There are 8 parts of speech in the English language. پارٹ آف اسپیچ کے متعلق یہ بات کرے اسٹوڈنٹ، یہ کہتا ہے 8 پارٹ آف اسپیچ ہوتے ہیں، نیچے اس نے ایگزامپل بھی دے رکھی ہیں، تو ہم ان کو جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ ناؤن کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے ڈیفینیشن دی ہے، ٹائپس دی ہیں اور ایگزامپل دی ہیں، تو ہم ان کو جلدی جلدی دیکھتے جائیں گے۔ ناؤن از اے ورڈ یوزڈ ایز دی نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ، یہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ جگہ، شخص یا چیز کے نام کے طور پر کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹائپس اس کی ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کنکریٹ ناؤن۔ ایگزامپل اس نے دی ہیں ٹیبل، لاہور، ہیپینس اور بک، یہ سامنے اس کی کامن ناؤن کی ٹیبل ایگزامپل ہے، پراپر ناؤن کی لاہور ایگزامپل ہے، ایبسٹریکٹ ناؤن کی ہیپینس ایگزامپل ہے، اور کنکریٹ کی بک، یہ اس کی ساری مثالیں آگے دی ہوئی۔ A pronoun is a word used instead of a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over in a paragraph or piece of writing۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکثر نون کے بار بار استعمال ہونے سے بچنے کے لیے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو نون کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کو پرونون کہتے ہیں۔ اس کی ٹائپس ہیں پرسنل پرونون، پوزیسو پرونون، ڈیمانسٹریٹو پرونون اور ریلیٹو پرونون، اور یہ سامنے اس کی ہی از مائن، پوزیسو دس، ڈیمانسٹریٹو ہو، ریلیٹو، یہ اس کی سارے ایگزامپلیں سامنے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ورب ہے، ورب فعل کو کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کو۔ A verb is a word that indicate a physical action، جو کہ فزیکل ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، مینٹل ایکشن دماغی ایکشن کو، or a state of being in a sentence، یا کسی حالت کے ہونے کو۔ تو اس کی ٹائپس ہیں ایکشن، state of being، transitive verb اور intransitive verb، آگے اس کے ایگزامپل ہیں run action is state of being، give transitive، sleep اور intransitive۔ Number 4 adjective ہے اسٹوڈنٹ، an adjective is a word used to modify or describe a noun or a pronoun۔ ایڈجیکٹیو ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ نون یا پرونون کو موڈیفائی کرتا ہے۔ ڈسکرپٹیو اس کی جو ٹائپس ہیں ڈسکرپٹیو، کوانٹیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو۔ اس کی ایگزامپل ہیں بیوٹیفل، ڈسکرپٹیو، مینی، کوانٹیٹیو، ٹالسٹ اور سپرلیٹیو، یہ ہمارے ایڈجیکٹیو ہیں۔ اس کے بعد ایڈورب ہے، ایڈورب متعلق فعل کو کہتے ہیں۔ ایڈورب از اے ورڈ which modifies a verb, an adjective or an other adverb، یعنی کہ جو کسی ورب ایڈجیکٹیو کے میننگز کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیپس ہیں اس کی مینر، پلیس، ٹائم، ڈگری، تو اس کی ایگزامپل ہیں مینر، کوئکلی، ہیئر، پلیس، یسٹرڈے، ٹائم، ایوری، ڈگری، یعنی کہ یہ فعل اور ایڈجیکٹیو کے میننگز کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔
A preposition, student, a preposition is a word used before nouns and pronoun to show in the relation the person or things denoted by its stands in regard to something else. इसकी types simple compound اور in simple on simple in front of compound. اس کے بعد 7 ہمارا conjunction. A conjunction is a word which joins together sentence and sometimes words. کوآرڈینیٹنگ اور سبآرڈینیٹنگ کنجنکشن اس کے کوریلیٹو کنجنکشن اس کی ٹائپس ہیں اینڈ کوریلیٹ اینڈ کوآرڈینیٹنگ بھی کا سبآرڈینیٹنگ یہ اس مثالیں ہیں. تو بی پورشن اسٹوڈنٹ ہمارا وہ کہتا ہے ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی آئیڈینٹیفائی دی پارٹ آف اسپیچ آف دی ورڈ آف دی بولڈ ورڈ ان کنٹیکسٹ بیس یور آنسر آن ہاؤ دی ورڈ فنکشن ان دی سینٹینس. وہ کہتا ہے کہ جو بولڈ ورڈ ہیں ان کے متعلق آپ نے بتانا ہے کہ یہ ان کی کون سی ٹائپس ہیں. She gave a composed reply despite the chaos. اس نے تباہی کے باوجود بھی شائستہ جواب دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ composed اس سینٹینس کے اندر کیا ہے؟ تو جی ہمارا اسٹوڈنٹ ایڈجیکٹیو ہے composed reply، یعنی کہ reply کے میننگ کے اندر reply کی صفت بیان کر رہا ہے، خوبی بیان کر رہا ہے، تو یہ ہمارا composed reply ایڈجیکٹیو ہے. They planned to launch the new campaign in spring. They planned، انہوں نے منصوبہ بنایا ٹو لانچ کرنے کا دی نیو کمپین ان سپرنگ، موسم بہار کے اندر نئی کمپین کے آغاز کرنے کا. انہوں نے موسم بہار کے اندر نئی کمپین کے لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا. تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے لانچ کیا ہے. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ لانچ ہمارا ورب ہے، یعنی کہ ایک کام ہے، تو یہ اس سینٹینس کے اندر ورب. نمبر 3، ہز کنڈکٹ ڈیورنگ دی ٹرائل واز کویسچنڈ. ہز کنڈکٹ اس کا طرز عمل، ڈیورنگ دی ٹرائل کے دوران، واز کویسچن سوالیہ تھا اس کا، یعنی کہ اس کا ٹرائل کے دوران بیہیویئر طرز عمل سوالیہ تھا. تو کنڈکٹ کے متعلق بتانا ہے تو اسٹوڈنٹ کنڈکٹ یہاں پر ہمارا نون ہے. نمبر 4، وی ٹریولڈ اکراس دی ڈیزرٹ بائی نائٹ فال. وی ٹریولڈ ہم نے سفر کیا اکراس دی ڈیزرٹ صحرا کا، بائی دی نائٹ فال رات ہونے سے پہلے. ہم نے رات ہونے تک صحرا کو عبور کر لیا. تو یہاں پر اسٹوڈنٹ اکراس کا بتانا ہے تو اکراس ہمارا یہاں پر پریپوزیشن ہے، حرف جار ہے جو کہ سینٹینس کو ملا رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. نمبر 5، ہر کریٹیسزم واز بوتھ کنسٹرکٹیو اینڈ انسائٹفل. اس کی تنقید نہ صرف تعمیری تھی بلکہ بصیرت انگیز بھی تھی. یعنی کہ اس نے جو تنقید کی وہ نہ صرف تعمیری تھی بلکہ بصیرت انگیز بھی تھی. تو کنسٹرکٹیو کے میننگز ہم نے بتانا ہے. کنسٹرکٹیو یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پر اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹیو ہمارا ایڈجیکٹیو ہے کہ یہاں پر اس کی تنقید کے میننگز کے اندر تنقید کی خوبی بیان کی گئی ہے، تو یہ کنسٹرکٹیو ہمارا ایڈجیکٹیو ہے. نمبر 6، ہی اسپوک سو ایلیگنٹلی دیٹ دی آڈینس واز مووڈ. اس نے اتنی خوبصورتی سے بات کی کہ سامعین متاثر ہو گئے. ایلیگنٹلی فصیح و بلیغ انداز سے. تو یہاں پر ہمارا ایلیگنٹلی کیا ہے؟ یہاں پر ہمارا ایلیگنٹلی ایڈ ورب ہے، متعلق فعل ہے، یعنی کہ شی اسپوک سو ایلیگنٹلی، وہ بولی انتہائی خوبصورت انداز میں، یعنی کہ بولنے کی خوبی کو بیان کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ورب کے میننگز کے اندر ایک اضافہ بھی ہے، ورب کے ریلیونٹ ہے، تو یہ ہمارا ایڈ ورب ہے. نمبر 7، یو مسٹ لرن ٹو بیلنس یور پریارٹیز افیکٹولی. آپ کو اپنی ترجیحات کو مؤثر طریقے سے متوازن کرنا سیکھنا ہوگا. تو یہ بیلنس یہاں پر کیا ہے؟ بیلنس ہمارا اسٹوڈنٹ یہاں پر ورب ہے. نمبر 8، دی ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کنفیوزڈ دی ینگر اسٹوڈنٹ. دی ایبسٹریکٹ خیالی کنسیپٹ تصورات نہیں، کنفیوزڈ پریشان کر دیا دی ینگر اسٹوڈنٹ نوجوان طلبہ کو. خیالی تصورات نے نوجوان طلبہ کو پریشان کر دیا. تو ایبسٹریکٹ یہاں پر ہمارا کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ کنسیپٹ کی تعریف کر رہا ہے یا کنسیپٹ کے میننگ کے اندر اضافہ کر رہا ہے یا کنسیپٹ کی خوبی کو بیان کر رہا ہے. تو یہ یہاں پر ہمارا ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے. نمبر 9، دی جنرلز کمانڈ واز ایگزیکیوٹیڈ امیڈیٹلی. جنرل کے حکم کے اوپر یا جنرل کے احکامات کے اوپر فوراً عمل کر دیا گیا. تو یہاں پر ہم نے بتانا ہے کمانڈ کہ حکم کیا ہے. تو یہاں پر ہمارے جو حکم ہے وہ ناؤن ہے، کسی چیز کا نام ہے. نمبر 10، وی ویٹڈ آؤٹ سائڈ انٹل دی ہال واز ریڈی. وی ویٹڈ آؤٹ سائڈ، ہم نے باہر انتظار کیا جہاں تک کہ دی ہال واز ریڈی، ہال تیار نہ ہو جائے. تو یہاں پر آؤٹ سائڈ بتانا ہے کہ آؤٹ سائڈ ہمارا کیا ہے؟ تو یہ ہمارا ورب ہے، ویٹڈ انتظار کرنا، آؤٹ سائڈ باہر، یعنی کہ انتظار کے میننگ کے اندر اضافہ کر رہا ہے. تو ایڈ ورب ہے، ورب کے میننگ میں اضافہ ایڈ ورب ہوتا ہے، تو آؤٹ سائڈ ہمارا ایڈ ورب کہلائے گا. نمبر سی اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی and choose the correct form of the verb from the option given in the parenthesis.
اسٹوڈنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ 2 آپشن دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے رائٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے. تو ہمارا نمبر 1 ہے، وہ کہتا ہے دی کمیٹی ڈیش ٹو اناؤنس دی ریزلٹس ٹمارو. دی کمیٹی پلانز یا پلان، تو یہاں پر ہمارا رائٹ ہے پلانز. دی کمیٹی پلانز ٹو اناؤنس دی ریزلٹ ٹمارو. کمیٹی کا آنے والے کال کو رزلٹ اناؤنس کرنے کا منصوبہ تھا. نمبر 2، نیدر دی ٹیچر نار دی اسٹوڈینٹس ڈیش لیٹ فار دی سیمینار. نہ ہی ٹیچر اور نہ ہی طلباء پر لیٹ فار دی سیمینار، سیمینار کے لیے لیٹ نہیں تھا. تو یہاں پر ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ وار ہے. نیدر دی ٹیچر نار دی اسٹوڈنٹ وار لیٹ فار دی سیمینار. نمبر 3 ہے، ایچ آف دی کینڈیڈیٹس ڈیش سبمیٹڈ دی اپلیکیشن ہیز یا ہیو. ایچ آف دی کینڈیڈیٹ ہیز سبمیٹڈ دی اپلیکیشن، تو یہاں پر ہمارا ہیز جو ہے یہ ہمارا رائٹ آپشن ہے. نمبر 4، شی یوزولی ڈیش ہر کافی ود آؤٹ شوگر. شی یوزولی ٹیکس، یہاں پر ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ ٹیکس ہے. شی یوزولی وہ عموماً ٹیکس ہر کافی ود آؤٹ شوگر، وہ اپنی کافی کو بغیر شوگر کے لیتی ہے. نمبر 5، آئی ڈیش مائی نوٹس بیفور دی لیکچر بگین. آئی ریویوڈ مائی نوٹس بیفور دی لیکچر بگین. میں نے لیکچر شروع ہونے سے پہلے اپنی نوٹس کو ریویوڈ کیا، دوبارہ دیکھا. ڈی ہے ہمارا اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ٹرانسفارم دی ورڈ ان پیرنتھیسز ٹو اپروپریٹ فارم بیسڈ آن دی سینٹینس گرامیٹیکلی اسٹرکچر. کہ وہ کہتا ہے کہ سینٹینس کے گرامیٹیکل اسٹرکچر کی بنیاد پر آپ ان کو ٹرانسفارم کریں. پہلا ہے ہمارا شی الویز اسپیکس ود گریٹ کانفائڈ. تو یہاں پر ہم نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے، تو یہاں پر ہمارا آئے گا کانفائڈ سے کانفیڈینس. شی الویز اسپیک ود گریٹ کانفیڈینس، وہ ہمیشہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولتی ہے. دی ٹیچر انکریج ڈیش اسٹوڈینٹس ود کریٹیکلی. دی ٹیچر انکریجڈ، جی ای اور ڈی لگا دیں گے اس کے بعد تو یہ ہمارا انکریج بن جائے گا. دی ٹیچر انکریجڈ اسٹوڈینٹ ٹو تھنک کریٹیکلی. استاد نے طلباء کو تنقیدی انداز میں سوچنے کی حوصلہ افزائی کی. نمبر 3، ہز کریٹ ڈیش آئیڈیاز وار ویلکمڈ بائی دی کمیٹی. ہز کریٹ سے کریٹیو، جہاں پر ہم نے لکھنا ہے کریٹیو، اس کے تخلیقی خیالات وار ویلکم بائی دی کمیٹی، کمیٹی کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہا گیا. اس کے تخلیقی خیالات کو کمیٹی کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا. نمبر 4، دے ایکٹڈ امپلس which led to the poor outcome. they acted impulsively، یہاں پر ہم نے impulsively کرنا ہے اسٹوڈنٹ، یہ SIVELY impulsively which led to a poor outcome. they acted، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے جذبات میں آ کر عمل کیا جس کا نتیجہ خراب نکلا. they acted impulsively، انہوں نے جذبات میں آ کر عمل کیا، which led to a poor outcome، جس کا نتیجہ خراب نکلا. نمبر 5 اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے دیٹ واز این ایکسٹریملی ویلیو ڈیش کنٹریبیوشن. دیٹ واز این ایکسٹریملی ویلیویبل، تو یہ ہمارا ویلیو سے ویلیویبل ہو جائے گا، VALUABLE ویلیویبل. دیٹ واز این ایکسٹریملی ویلیویبل کنٹریبیوشن، یہ ایک انتہائی حد تک ایک ویلیویبل قابل قدر شراکت تھی. یہ پورشن ہے ہمارا چوز دی کریکٹ پریپوزیشن فرام دی آپشن گیون. وہ کہتا ہے شی واز ریئلی پلیزڈ ڈیش ہر ایگزام ریزلٹس. شی واز پلیزڈ ود ہر ایگزام ریزلٹس، وہ اپنے امتحانات کے نتیجے کے اوپر بہت زیادہ خوش تھی. دی کمپنیز ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ڈیش لاہور، از لوکیٹڈ ان لاہور. دی کمپنیز ہیڈ کوارٹر، کمپنی کا جو ہیڈ کوارٹر از لوکیٹڈ ان لاہور، لاہور میں موجود ہے. کمپنی کا ہیڈ کوارٹر لاہور کے اندر موجود ہے. نمبر 3، وی ہیڈ ٹو ڈسکس دی ایشو ڈیش دی میٹنگ. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آئے گا ڈیورنگ دی میٹنگ. وی ہیڈ ٹو ڈسکس دی ایشو ڈیورنگ دی میٹنگ، ہمیں مسئلے کو میٹنگ کے دوران ڈسکس کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا. نمبر 4، دی ٹیچر واز ویری اسٹرکٹ ڈیش دی اسٹوڈنٹس اٹینڈنس. دی ٹیچر واز ویری اسٹرکٹ اباؤٹ، یہ ہمارا جو رائٹ آپشن آئے گا اباؤٹ. دی ٹیچر واز ویری اسٹرکٹ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹ اٹینڈنس. استاد طلباء کی اٹینڈنس حاضری کے اوپر بہت زیادہ سخت تھا. دی بک از ڈیو بیک
the library next week. The book is due back at the library next week. کتاب اگلے ہفتے لائبریری میں جمع کروانی ہے. He has been working dash the same company for 10 year. Working at He has been working at the same company for 10 year. وہ ایک ہی کمپنی کے اندر 10 سالوں سے کام کر رہا ہے. Number 7, the festival is celebrated dash the first weekend of every month. The festival is celebrated on the first weekend of every month. جو تہوار ہے وہ ہر مہینے کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے. Number 8, the argument is primarily dash personal beliefs. The argument is primarily about personal beliefs. The argument is primarily دلائل ابتدائی طور پر about personal belief ذاتی عقیدے کے اوپر ہیں یا ذاتی عقیدے کے متعلق ہیں. Number 9, she has been traveling dash Europe for the past 2 months. She has been traveling around Europe for the past 2 months. Number 10, they arrived dash the airport just in time for the flight. They arrived at the airport just in time for the flight. وہ تھوڑی دیر فلائٹ کے جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایئرپورٹ کے